रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीटीआई है, मौलाना फजलुर रहमान है। पाकिस्तान में दो इदारे, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की फौज। जनरल परवेज मुशर्रफ के आखिरी दिन थे। चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने उनके खिलाफ बगावत की। जनरल इशफाक परवेज कियानी जो उस वक्त के DGISI थे, के खिलाफ वो तहरीक चली, बहाल किया गया अदलिया को, चौधरी इफ्तिखार को, और इन दोनों ने मिलकर पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट और जमहूरियत को ना चलने दिया जाए। चौधरी इफ्तिखार जो थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने उस वक्त की हुकूमत आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बहुत ज्यादा दबाव इस्तेमाल किया। आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो तगोदो है, जो कोशिशें हो रही हैं हुकूमत की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यानी फौज की तरफ से, और जो अपोजिशन पार्टियां हैं जिसमें पीटीआई है, मौलाना फजलुर रहमान है, वो आपके सामने हैं। मैं डे टू डे या आवर बाई आवर अपडेट आपको फराहम नहीं कर सकता। मैं एक बिगर पिक्चर में, बड़े मंजर में अब मौजूदा सूरत हाल का तजिया करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में दो इदारे, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की फौज, खुद को आइन से, कानून से बारातर समझते हैं। अगरचे इन लोगों ने आइन के ऊपर हल्फ उठाया होता है, ये जबानी कलामी ये कहते हैं, ये दावे करते हैं कि हम कानून और आइन पर अमल करेंगे, हम आइन के ताबे हैं, लेकिन अमलन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की जुडिशरी या अदलिया की तारीख या उसका माजी और उसका हाल कोई दरख्शां नहीं है। यहाँ जजों ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान में अवाम के हुकूक छीनने में कुलीदी किरदार अदा किया है। अदलिया के बगैर पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लोगों को उनके हुकूक से महरूम नहीं कर सकती थी। पाकिस्तान की अदलिया ने पाकिस्तान की फौज की मदद की है कदम ब कदम और हमेशा। ताहम जब जनरल परवेज मुशर्रफ के आखिरी दिन थे और चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने जब उनके खिलाफ बगावत की, तो उसके बाद अदलिया का एक नया किरदार सामने आया और चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे चौधरी इफ्तिखार, उन्होंने अदलिया को बिल्कुल सुपर इंडिपेंडेंट कर दिया। जो चौधरी इफ्तिखार थे उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने जनरल इशफाक परवेज कियानी जो उस वक्त के DGISI थे, उनकी शह पर मुशर्रफ को ना कही और फिर ISI की सपोर्ट से मुशर्रफ के खिलाफ वो तहरीक चली और फिर बहाल किया गया अदलिया को, चौधरी इफ्तिखार को। और जब चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस थे तो जनरल इशफाक परवेज कियानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और इन दोनों ने मिलकर पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट और जमहूरियत को ना चलने दिया जाए। फिर उसमें वो वाकया हो गया जब पाकिस्तान में अमेरिकी जहाज आए और वहां पर एक, जो मैं उसका नाम नहीं लेता, अगर मैं लूंगा तो शायद वो आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसको वहां पर एबटाबाद में कत्ल किया गया। ये जनरल इशफाक परवेज कियानी की अहलियत, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी इख्तियार और उनके ऊपर बहुत बड़ा धब्बा था। जाहिर है अमेरिकी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में इनकी मर्जी के बगैर, इनकी इजाजत के बगैर नहीं आ सकते थे। लिहाजा वो जो थे उन्होंने फिर पूरी कोशिश की इशफाक परवेज कियानी ने कि उस वक्त की हुकूमत अगर कोई ऐसी बात करती कि वो सवाल इनसे पूछती कि कैसे अमेरिकी हेलीकॉप्टर अंदर आए, कैसे ये ऑपरेशन हुआ, आप कहां थे, आपका दिफाई निजाम कहां था, आपका एयर डिफेंस कहां था, और ये हुकूमत आसिफ अली जरदारी जो थे वो सदर थे। तो उस पर फिर इन्होंने ये किया कि इन्होंने मेमो गेट का केस और स्कैंडल बनाया और मेमो गेट में जनरल पाशा और जनरल इशफाक परवेज कियानी और सुप्रीम कोर्ट में चौधरी इफ्तिखार जो थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने उस वक्त की हुकूमत आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बहुत ज्यादा इन्होंने दबाव इस्तेमाल किया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने भी इनका साथ दिया और इस साजिश में शरीक हुए। जब राहील शरीफ आए, उन्होंने जनरल इशफाक परवेज कियानी का वो सिलसिला जारी रखा और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए फंदा तैयार किया और इशफाक परवेज कियानी, जनरल पाशा और जनरल राहील और ज़हीरुल इस्लाम, उनकी कोशिश ये थी कि ये 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ था और उस मिसाक जमहूरियत में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो एक दूसरे की टांगे नहीं खींचेंगे। अगरचे नवाज शरीफ ने 2011 में किया, लेकिन इसके बावजूद जब एक सियासी हुकूमत से इक्तदार दूसरी सियासी हुकूमत को मुंतकिल हुआ और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए 2013 में, तो ये इन लोगों को मंजूर नहीं था जो पाकिस्तान पर मुस्तकिल हुकूमत कर रहे थे और
کرنا چاہتے تھے وہ لوگ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ تھے، پاکستان کے جرنیل اور پاکستان کے جج تھے۔ ان دونوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں، بڑی سیاسی پارٹیاں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر اکٹھی ہو جائیں، پارلیمنٹ مضبوط ہو اور الیکشنز کے نتیجے میں ایک کے بعد دوسری سیاسی حکومت آئے۔ آصف علی زرداری کی صدارت کے دوران، پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران چودھری افتخار اینڈ کمپنی نے 2 وزرائے اعظم کو جو ہے وہ گھر بھیجا، یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا گیا، انہوں نے وار کیا، لیکن آصف علی زرداری اس سلسلے کو وہ آگے لے کر چلے اور 2013 میں نواز شریف صاحب جو ہے ایک سیاسی حکومت سے دوسری سیاسی حکومت کو اقتدار منتقل ہوا۔ تو جرنیلوں اور ججوں نے جو ان کی ہمیشہ سے ان کا ایک پسندیدہ نعرہ ہے کرپشن کرپشن کرپشن، نہ جج جواب دہ ہیں نہ جرنیل جواب دہ ہیں۔ تو جب آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، جب آپ حساب کتاب نہیں دیتے، نہ فوج حساب کتاب دیتی ہے نہ عدلیہ حساب کتاب دیتی ہے کہ ہمارے پاس جو پیسے آئے اس کو ہم نے کیسے خرچ کیا، جج کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں، جج کی تقرری کیسی ہوتی ہے، جج کی پروموشن کیسے ہوتی ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جج کیسے جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس پر کوئی بھی مداخلت کسی کی نہیں چاہتے۔ تو جو خود کرپشن جہاں پاور ہوتی ہے وہاں کرپشن ہوتی ہے۔ سیاسی حکومتیں اور پارلیمنٹ پاکستان میں اب تک پاورفل نہیں ہیں، لیکن ان کی سب سے زیادہ اسکروٹنی ہوتی ہے، ان پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ تو جب نواز شریف کو اقتدار منتقل ہوا تو پھر جرنیلوں کی نئی کھیپ جو تھی، اس کے بعد جو کیانی کے بعد آئے راحیل شریف، ظہیر الاسلام، انہوں نے پھر نیا پھندا تیار کیا نواز شریف صاحب کے لیے اور عمران خان کو لایا گیا۔ عمران خان کو وہ نعرہ دیا گیا جو کہ فوج کا پسندیدہ نعرہ ہے کہ کرپشن ہے پاکستان میں، زرداری بھی چور ہے، نواز شریف بھی چور ہے، ان 2 چوروں نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے، لہٰذا ہمیں ان سے نجات حاصل کرنی ہے اور ہم ایک ایماندار ہیرو کو، انقلابی کو سامنے لے کر آئے ہیں۔ اور یہ لوگ عمران خان کو سامنے لے کر آئے اور پھر انہوں نے مسلسل سازش کی، 2013 سے 2017 تک یہ جاری رہی۔ جو بعد میں جج آئے، آصف سعید کھوسہ آئے، ثاقب نثار آئے، انہوں نے نواز شریف کو نااہل کر دیا ایک جھوٹے مقدمے میں، ایک غلط مقدمے میں، اور اس کے بعد فوج میں راحیل شریف کو نواز شریف نے اس قدر دباؤ کے باوجود بھی اس کو ایکسٹینشن نہیں دی، باجوہ کو لائے، باجوہ نے راحیل کا مشن جاری رکھا، جنرل فیض حمید نے ظہیر الاسلام کا مشن جاری رکھا۔ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا۔ اسی دوران جب چودھری افتخار ابھی چیف جسٹس تھے تو 18ویں ترمیم سے فوجی جرنیل اور جج اتنے پریشان تھے اور اتنے ناراض تھے، چودھری افتخار نے زبردستی 19ویں ترمیم کروائی آئین میں، اور اس 19ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ چیف جسٹس کو اتنا با اختیار بنا دیا گیا کہ اس کے سامنے صدر، اس کے سامنے وزیر اعظم آ ہی نہیں سکتا تھا۔ چیف جسٹس اپنی مرضی سے لوگوں کی پروموشن کرتا، اپنی مرضی سے ججوں کی تقرری کرتا، اور اس نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ جس میں جو سینئر موسٹ کے نام پر جو ہے وہ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنتے رہے، اور ججوں کی جو پروموشن ہے، ججوں کی جو ایلیویشن ہے، وہ ساری ایک بڑا مکڑی کا جال بن دیا گیا، جس میں کہ وکلاء، جو سینئر وکلاء ہیں، سپریم کورٹ کے وکلاء، ہائی کورٹ کے وکلاء، ان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں، یہ پورا مافیا ہے، جوڈیشل مافیا جو پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ آج آپ لوور کورٹ کے کسی وکیل کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ نکل آتے ہیں، یہ جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، حکومتوں پر پریشر ڈالتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو خرابیاں ہوئیں، یہ جرنیلوں کی اور ججوں کی جو آپس میں ان کا ملاپ تھا، اور ان کے جو 2 ڈھنڈورچی رہے، ان کے ایک میڈیا اور دوسرے مذہبی جو ہے حلقے، وہ ان کے بہاف پر پاکستان میں سب کرتے رہے۔ تو اب ہم ایک ایسی سٹیج پر آ چکے ہیں کہ پاکستان میں یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اگرچہ عمران خان اس کو تسلیم نہیں کرتے اس وقت کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہے، لیکن اگر وہ حکومت میں ہوتے وہ یہی کچھ کر رہے ہوتے۔ جوڈیشری کے پاس جو لامحدود اختیارات ہیں، جو ان کی اسکروٹنی نہیں ہو سکتی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، ان کو کوئی چیک نہیں کر سکتا، یہ بھاری بھرکم تنخواہیں لیتے ہیں، مراحت لیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے یہ آئین کو چھیڑ نہیں سکتے، لیکن یہ آئین کو ری رائٹ کرتے ہیں۔ یہ صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ، عوام کی جو نمائندہ، عوام کے نمائندہ کون ہے؟ پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ گالیاں دیں، ان کو آپ کرپٹ کہیں، ان کو آپ لوٹے کہیں، ان کو آپ چوک کہیں، لیکن وہ عوام سے ووٹ لے کر آتے ہیں، اس کے سوا کوئی عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سرکاری ملازم جو ہیں یہ پاکستان پر حکومت کرتے رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان پر ہمیشہ حکومت کریں، لیکن اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ جوڈیشری کے
ساتھ کیا ہو رہا ہے. جوڈیشری میں ریفارمز بہت ضروری ہیں. یہ جو آئینی ترمیم اگر نرم کر دی گئی دباؤ پر، اور بدقسمتی سے مولانا فضل الرحمان ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر المن اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی، تینوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور وہ اپنے جو پشتون لنک ہے اس کو استعمال کر کے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے وہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں منصور علی شاہ کہ وہ چیف جسٹس رہ جائیں، جو کہ اب بہت مشکل ہے کہ وہ چیف جسٹس بنے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جج کس قدر گوڑے جو ہے نا، بلکہ گردن تک سیاست میں دھسے ہوئے ہیں. یہ اس لیے یہ آئینی عدالت کا قیام نہیں چاہتے، کیونکہ آئینی عدالت اگر آ گئی تو ان کی سیاست کو زد پہنچے گی. کیونکہ جب ان کے پاس سیاسی کیسز آتے ہیں، جب ان کے پاس آئینی کیسز آتے ہیں، تو اس سے یہ سیاست کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں پارلیمنٹ کو یہ نیچا دکھاتے ہیں، پارلیمنٹ کو یہ کمزور کرتے ہیں. تو یہ آئینی ترمیم پہلی آئینی ترمیم ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں مزید اسٹیپس ہونے چاہیے. ججوں کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان پر سپرویژن ہونی چاہیے. ان کو یہ جو لامحدود اختیارات خود کو کہہ کے ہر معاملے میں وہ نہ کراتے ہیں وہ نہ کریں. جو کرمنل فوجداری کے مقدمات ہیں، جو دیوانی مقدمات ہیں، جو فائنینشیل مقدمات ہیں، ان کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس دیکھیں. اور آئینی اور سیاسی ایشوز کے لیے جو نئی عدالت بن رہی ہے اس میں بھی صرف جج نہ رکھے، ان ججوں کو مشاورت کرنی چاہیے. اس کے لیے کوئی کونسل ایسی بنا دے، جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ وہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ہم جو عدالتوں کے ذریعے جو سرکس لگا ہوا ہے وہ ختم ہو، اور یہ جو عدالتوں میں جو کھیل جاری ہے جس کی وجہ سے پورا ملک ڈی ٹریک ہو جاتا ہے وہ ختم ہو. اب آ جاتے ہیں دوسرے حصے پر. پاکستان کی فوج میں ماضی میں اب تک یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، جب سے یہ آرمی چیف بنے ہیں، ان کا طرز عمل جو ہے وہ مختلف رہا ہے. آج تک جتنے بھی آرمی چیف بنے وہ صحافیوں کو بلاتے تھے، دانشوروں کو بلاتے تھے، وہ میڈیا میں آتے تھے، وہ بیانات دیتے تھے، وہ یوں ظاہر کرتے تھے جیسے وہ پاکستان کے حکمران ہیں. لیکن یہ عاصم منیر جو ہے یہ پس پردہ رہ رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں رہ رہے ہیں، اور یہ حکومت کی مدد کر رہے ہیں. ان کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، جس طرف پاکستان کی معیشت جا چکی تھی، جس طرف پاکستان کے جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اس سے ایک میریکل ہوا ہے، ایک معجزاتی طور پر پاکستان جو ہے چند مہینوں میں اس صورتحال سے نکل آیا ہے، اور معاشی جو اشاریے ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس کرائسس سے نکل آئے ہیں. پاکستان کی جو عالمی سطح پر ساکھ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ہمارے ہاں یہ جو SCO کی کانفرنس ہوئی، غیر ملکی وفود آئے، انویسٹرز آئے، تو یہ ایک اچھے اقدامات ہیں، یہ اچھی علامات ہیں. خصوصاً یہ لوگ کہہ رہے تھے، بڑے بڑے ماہرین کہہ رہے تھے کہ ڈالر 300 روپے سے بلکہ 500 روپے تک چلا جائے گا، لیکن ڈالر جو ہے وہ کنٹرول ہوا ہے. ڈالرز کی سمگلنگ کنٹرول ہوئے، سرحدوں پر جو سمگلنگ ہو رہی تھی اس کو کنٹرول ہوا ہے. میں ذاتی طور پر فوج کا سیاست میں مداخلت کی یا انوالومنٹ کے مخالف ہوں. میں ہمیشہ اس کو کنڈیم کرتا رہا ہوں. لیکن یہ جو اس وقت پاکستان میں ایک ہائیبرڈ نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے. یعنی جب آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں، جیسے کہ پاکستان کے 2-3 سال میں تھے، عمران خان کی حکومت میں وہ بگڑنا شروع ہوئے اور بہت زیادہ بگڑ گئے. پھر بعد میں جو دوسری حکومت آئی PDM کی، اس میں حالات عوام کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے لیے اس قسم کے سخت اقدامات کی ضرورت تھی، اس قسم کی سرجری کی ضرورت تھی. یہ جو ہول ہیں، جو ہماری حکومتوں کے اندر لوگ، ہماری ریاست کے اندر لوگ، ہمارے محکموں کے اندر لوگ جو اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ڈالروں کو گھر میں جمع کر کے، ڈالروں کی جو ہے کیا کہتے ہیں اسمگلنگ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، مختلف طرح کی کرپشنز کر کے، اس پر جو عاصم منیر نے قابو پایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا کام بہت، اس کی ستائش کی جانی چاہیے. عاصم منیر صاحب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جنرل راحیل شریف، وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی، وہ جنرل پرویز مشرف، وہ جنرل اسلم بیگ، وہ جنرل ضیاء الحق ان سے مختلف جنرل ہیں. اس لیے اگر وہ پاکستان کی حکومت کی اس میں مدد کر رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام رک جائیں، کرپشن رک جائے، اسمگلنگ رک جائے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے، تو یہ ان کے اچھے اقدامات ہیں. لیکن انہیں ساتھ میں یہ بھی کرنا ہوگا کہ پاکستان کی آرمی کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، فیض حمید
حمید کا گرفتار کیا جانا بہت بڑی بات ہے. یہ بہت کم ہوا ہے کہ پاکستان میں ISI کا ایک چیف جو اس قدر با اختیار رہا ہو, جو آرمی چیف بننے والا ہو, اس کو گرفتار کر کے اس کا احتساب کیا جائے. اس کے علاوہ بہت سارے دیگر فوجی افسران کا احتساب ہوا ہے. تو یہ فوج کے اندر جو سیاست آ گئی ہے, اس کو سیاست سے نکالنا ہے. فوجی افسران جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں ان پر کنٹرول کرنا ہے. فوج کو ایک پروفیشنل فوج میں بنانا ہے, اور یہ پروفیشنل فوج پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے لوگوں کی مدد کرے, جیسے کہ انہوں نے پچھلے یہ 10 ماہ سے انہوں نے ظاہر کیا ہے. بعض چیزوں میں عمران خان کے حوالے سے, PTI کے حوالے سے سختی ہوئی ہے, اور اس سختی کے نتیجے میں بہت سارے اعتراضات بھی اٹھے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ مس ہینڈلنگ کی گئی ہے PTI کے کارکنوں کے خلاف, ان کی گرفتاریاں اور ان کو جس طرح سے پکڑا گیا یا ان پر تشدد کیا گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ PTI کے جو لیڈر ہیں, PTI کے جو عمران خان ہیں, وہ اسٹیبلٹی نہیں چاہتے. وہ اس کے سوا کسی بات پر تیار نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا جائے. اگر وہ وزیر اعظم رہتے اور جنرل حمید گل چیف آف آرمی سٹاف بن جاتے تو عمران خان نے پارلیمانی نظام کو ختم کرنا تھا. یہ جو وہ صدر بن جاتے, اور صدر بن کر وہ سارے اختیارات اپنے پاس لے لیتے. لیکن پیچھے سے حکومت جو ہے وہ فیض حمید نے کرنی تھی. انہوں نے پاکستان کا حلیہ بدل دینا تھا, انہوں نے پاکستان کا ڈھانچہ بدل دینا تھا. 3 سال میں ہم نے دیکھا کہ فیض حمید, جنرل باجوہ اور عمران خان نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو تنزلی کی طرف دھکیل دیا. تو اب وہ PTI کے ساتھ سختی اس لیے کی جا رہی ہے میرے نزدیک کہ عمران خان صاحب پاپولر ہیں, وہ بہت لوگ ان کے ساتھ ہیں, نوجوان ان کے ساتھ ہیں. اس پہ میں الگ پروگرام کر بھی چکا ہوں, پھر بھی کرتا رہوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. مجبوری ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ایسا سلوک وہ کرنے پہ مجبور ہیں جس پر کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے قانون آئین کی حکمرانی کے پر مکمل عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ یہاں استحکام ہو. یہاں یہ لوگ جو اپنے اپنے اختیارات سے باہر نکل کر کام کر رہے ہیں, اور جو چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ جرنیل ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں, ان کو کنٹرول کیا جانا چاہیے, ان کو روکنا چاہیے. اور اگر یہ ہم نے کر دیا تو پاکستان آگے بڑھنا شروع ہوگا. تھینک یو.